सलामती है इमाम ज़माना, बुलंद तरीन सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व इलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन सल्लल्लाहु सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद मुसलसल शहज़ादे दो आलम की बारगाह में हमारी और आपकी इंतहाई करीम और टूटी फूटी इबादत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आप सबको शहज़ादे दो आलम कौसरी की सैराबी अता फरमाए, जहान की राहत आफियत और सुख चैन अता फरमाएँ और हर साल हर बार सेहत और सलामती के वजूद के साथ शहज़ादी की बारगाह में ख़ास तौर पर अय्याम फातिमिया और शहज़ादी से मुंसलिक हर महफिल हर मजलिस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। हम और आप इन अय्याम में क़ुर्ब शहज़ादी दो आलम का सफ़र तय कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कि हम मिशकात हिदायत के नूर से, उनके वजूद की किरणों से वो हिदायत दर्ज कर सकें कि हम ये जान सकें, कुछ थोड़ा थोड़ा इर्तक़ा की बुलंदी को तय कर सकें कि वो दुर्रतुन नौरा जो ख़ज़ाना कुदरत का वो कीमती मोती हो कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए रखा है। दुर्रतुन नौरा बतूल उज़रा अनसियत हौरा बिन्ते रसूल खुदा ज़ौजाए अमीरुल मोमिनीन फ़ख्रुल आलमीन रूहे सिद्दीक़े ज़ैनबे सुग़रा और फिर सबसे बढ़कर जो जाने उम्मुल बतूल जनाब खतीजतुल कुबरा हो, दुख्तरे मुस्तफ़ा जान मुस्तफ़ा हो, जिसके फ़ज़ाइल, जिसके मरातिब, जिसके औसाफ हद्दो हस्र से बालातर हों कि एक हयात काफ़ी ना हो कि हम शहज़ादी के फ़ज़ाइल को एक कतरा भी दर्ज कर सकें। जो ड्रॉप ऑफ नॉलेज है अभी गोया कि वो भी हमें नसीब नहीं है, तो क्या ऐसा राज है, आज हम वो जानेंगे उस एक जुमले में, उस एक फ़िक्रे में जो खुद ज़बान सैयदा आलमियान से जारी हुआ है कि वो राज क्या है कि शहज़ादी खुदावंद आलम की कनीज़ ख़ास खुदा होने का शरफ़ रखती हैं, सैयदतुन निसाइल आलमीन होने का शरफ़ रखती हैं। आप वो वजूद है कि जब रहमत के घर में रहमत बनकर आई, उस वजूद के घर में जो आलमीन के रहमत लिल आलम है, वो बेटी जो रहमत बनकर शुरू हुई है आगोश मुस्तफ़ा में, तो वो बिज़अतुर रिसाला की मंजिल पर फाइज हो जाए, वो मक़सदुर रिसाला बन जाए, वो शरीक कार रिसालत बन जाए। हम और आप रोज़ सुन रहे हैं ना, इसलिए बस मैं बयान कर रही हूँ और आप और मैं सुन रहे हैं। एक एक वस्फ़ शहज़ादी का मानिए कौसर से भरा हुआ है। एक एक लक़ब ऐसा है कि हमारी हयात काफ़ी नहीं है कि हम जान सकें कि शहज़ादी किसका मादन है, उस गहराई को पा सकें कि वो कौन सा ख़जाना है, वो क्या राज है कि बस 18 साल हयात है,
اللہ اکبر، یعنی شہزادی کے فضائل کو آپ دیکھیں از اول تا آخر، کہ آدھی اپنے بابا کے گھر میں گزاری ہے، آدھی اپنے شوہر کے گھر میں گزاری ہے، آدھی رسالت کے سائے میں گزاری ہے، آدھی امامت کی صحبت میں گزاری ہے، نصف زندگی ہے، مگر اتنی روشن ہے، اتنی اجلی ہے، اتنی کامل ہے، اتنی عظیم ہے کہ وہ حجتوں پر حجت قرار دی جا رہی ہے۔ وہ ام العلوم بن جائے، وہ ام الائمہ بن جائے، علی کہے فاطمہ میرا فخر ہے، جو فخر العالمین کے لیے فخر بن جائے، رحمت للعالمین کے لیے بضعۃ الرسالہ بن جائے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے در پر لکھے کہ فاطمہ خیرت اللہ ہے، فاطمہ میرا انتخاب ہے۔ کیا فضائل فاطمہ ہے؟ فاطمہ اللہ کا انتخاب ہے، خیرت اللہ ہے، فاطمہ فخر العالمین کا فخر ہے، جو حجتوں پر حجت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو آج اس ایک جملے میں، جو کہ شہزادی ہی بتا سکتی ہیں کہ وہ کیوں اتنے بڑے عظیم الشان مرتبے کی حامل ہیں، وہ راز کیا ہے، وہ بات کیا ہے، اس شان کے پیچھے وہ فکرہ، وہ جملہ، وہ سوچ، وہ ہدف، وہ مقصد کیا ہے جو شہزادی ہمیں اور آپ کو دے رہی ہیں، کہ وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ صلوات پڑھ شہزادی کی حیات کو آپ دیکھیں کہ چند گفتگویں، دو خطبے ہیں، اور گویا اپنے کلام سے اپنے بابا کی طرح شق القمر کر دیا ہے۔ شہزادی نے گویا حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، بہت آسان ہے۔ شہزادی نے 18 سالہ حیات میں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جدھر جدھر شہزادی رخ موڑ لیں، جدھر سے رخ موڑ لیں وہ باطل ہے، جس جانب رخ کر لیں وہ حق ہے۔ بس چند گفتگویں ہیں، دو خطبے ہیں، اور وہ دو خطبے بھی کون سے، کہ ایک خطبہ فدق جس میں 20 منٹس میں شہزادی نے 60 آیات قرآن مجید کو گویا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایک خطبہ ہے جو گھر میں انصار کے سامنے دیا گیا ہے، جو انصار گھر میں آئے ہیں اور شہزادی نے پردے کے پیچھے سے خطاب کیا ہے۔ لیکن یہ دو خطبے اور چند گفتگویں جو بتا رہی ہیں کہ شہزادی کے بارے میں جاننا واجب ہے، شہزادی خود چاہتی ہیں کہ ان کے بارے میں جانا جائے، واجب ہے کہ شہزادی کے بارے میں جانا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ شہزادی خطبہ فدق کا جو پہلا ہی فقرہ ہے وہی اتنا علم سے بھرا ہوا فقرہ ہے کہ آج تک بڑے بڑے علماء کے بورڈز اور پینلز دکھائے جاتے ہیں، اس فقرے پر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ شہزادی کس سے خطاب کر رہی ہے۔ عالمین میں آنے والے سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ ایھا الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے بعد، اور آپ کو معلوم ہے شہزادی جب مصلی دعا پر شروع ہوتی ہے تو کن الفاظ کے ساتھ؟ الہی و سیدی و مولائی۔ یہ جملے کس نے سکھائے ہیں؟ خدا کی قسم ہم نہیں جان سکتے تھے کہ اللہ کو ایسے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ شان اہل بیت علیہ السلام ہے، اللہ کو پکارتے کیسے پیار سے، محبت سے، قربت سے، لذت سے، الفت سے پکارتے ہیں، الہی و سیدی و مولائی۔ اور پھر شہزادی اللہ کی حمد کے بعد کہہ رہی ہے ایھا الناس۔ ایھا الناس کہنے کے معنی کیا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ تم نے کیا جانا، کیا میرے بابا فقط مدینے کے لیے، مکے کے لیے، طائف کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ یا نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے۔ میں قیامت تک آنے والے انسانوں سے خطاب کر رہی ہوں۔ ایھا الناس، ایھا الناس علموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ کس سے مخاطب ہے؟ 10 سال کی فضیلتیں دیکھے ہوئے اہل مدینہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شہزادی کون ہے۔
शहजादी के दर पर कभी सितारा उतरते देखा है, शहजादी के दर पर कभी पैगंबर को सलाम करते देखा है, शहजादी के घर पर आया तखीर का नुज़ूल देखा है, शहजादी को मुबाहिले के मैदान में जाते देखा है। आपने दुआए नुतबा में पढ़ती है, सद्दल अबवाब इल्ला बाब, सारे दरवाजों को बंद होते देखा है, इस दर को खुला देखा है। फिर किससे मुखातिब है शहजादी कि जान लो कि मैं फातिमा हूँ, ये जुमला बता रहा है कि अम्र का सीगा है। शहजादी कह रही है वाजिब है जानना, इसलिए कि तुम मुझे देखे हुए हो, मुझे जाने हुए नहीं हो। तो पता चला कि जानना और होता है, देखना और होता है। फ्रांस का एक राइटर है, वो कह रहा है कि मुझे तो शहजादी की हयात में कुछ नजर नहीं आ रहा कि जिसको लिखा जाए, लेकिन उनको नजर नहीं आता जिन्हें मारिफत न हो, लेकिन जिन्हें चुन चुन कर इस फर्शे अदाए सैयदाए आलमियान पर बिठा दिया जाता है। उनके लिए ये एक कतरा है जो हमने अब तक पढ़ा है, जो हमने अब तक समझा है, जो हमने अब तक जाना है, और यूं ही हयात का सफर तय हो जाएगा। खुदा की कसम, शहजादी पर लिखा हुआ इल्म फिर भी थोड़ा रहेगा, फिर भी कम रहेगा, इसलिए कि आयतुल्लाह शेख अब्दुल हमीद ने शहजादी की हयात पर 10,000 सफ़ात लिखे। कितने सफ़ात थे? 18 साल जिंदगी के लिए 10,000 सफ़ात लिख डाले। फिर आयतुल्लाह बाकर मूसी ने शहजादी की हयात पर 7 वॉल्यूम से 5,000 सफ़ात लिखे। शहजादी की हयात पर अल कौसर लिखी। फिर शहजादी की हयात पर आयतुल्लाह कजवरी ने ख़साइस फातिमिया के नाम से किताब लिखी, जिसमें 2 जिल्दों में 2,500 सफ़ात लिख डाले। क्या ये भी कम था? लेकिन जिस किताब ने तहलका मचाया कायनात आलम में, वो है मौसूअतुल कुबरा अन फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, जो कि आयतुल्लाह जवाद अंसारी ने लिखी। और क्या कहकर लिखी कि मैंने इसको 25 जिल्दों में 20,000 सफ़ात में इंसाइक्लोपीडिया शहजादी का तहरीर किया। और क्या कह रहे हैं कि 20 साल मैंने शहजादी के लिए इस किताब को, अपनी जिंदगी के 20 साल वक्त किए। 18 साल हयात के लिए 20 साल वक्त किए। और फिर एक जुमला लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी जिंदगी के ये 20 साल जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं, इसमें आपसे पहली मजलिस में अर्ज़ किया था, शहजादी क्या दुआ कर रही थी कि खुदाया मुझे ऐसी चीज में ना थका देना जो मेरी तलब मेरी ऐसी ना हो, जो मुझे मिलनी ना हो, जो मेरे मुकद्दर में ना हो। मैं अपने आप को ना थकाऊं, अपनी आप को, अपने मनी को, अपने टाइम को वहां इन्वेस्ट ना करूं। तो कुछ मिल रहा है यहाँ जो 20 साल अपनी जिंदगी के 18 साल हयात के लिए लिख डाले, और कहा इससे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट, इससे प्यारी मेरी टाइम की, मेरी हयात की, मेरी जिंदगी की, इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई और होती तो मैं उसकी जानिब चला जाता। यानी क्या? यानी फातिमा ज़हरा वो सैयदा आलमियान, वो सिलसिले कौसर जो कभी थमे नहीं, जो कभी रुके नहीं, हमें और आपको हदफ दे रही है, मकसद दे रही है। और तस्बीह क्या है? ये जो तस्बीह आपके हाथों में, जाहिर है कि ये तस्बीह भी आपको और मुझे मोटिवेशन देती है। आपको पता है वो थकावट तो दूर कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या कह रही है कि जिंदगी हमारी मुसलसल हरकत है। रुक जाने का नाम जिंदगी नहीं है, मुसलसल हरकत का नाम जिंदगी है। और हम किसी भी लम्हे जुमूद में नहीं होते।
فاطمہ قبول کر رہی ہیں جبھی تو اس شان کا رشتہ ہے یہ، اسی لیے وہاں وہ فخر بن رہی ہیں۔ ادھر عالمین میں ائمہ علیہ السلام جو حجت ہیں وہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہم پر حجت ہیں، یعنی حجتوں پر حجت بن کر جو بیوی آ رہی ہو، ام العلوم بن رہی ہو، کائنات کا فخر بن رہی ہو، تو چلیے شہزادی سے پوچھتے ہیں کہ شہزادی وہ راز کیا ہے، وہ بات کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے، وہ فقرہ کیا ہے، وہ دعا کیا ہے جو آج ہم ساتھ لے کر جائیں، اور ہم اور آپ جب اب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اپنے دل پر اس کو چھاپ کے پرنٹ کر کے لے کے جائیں، تاکہ شہزادی کی یہ فضیلت ہمیں ہمیشہ 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 یاد رہے کہ شہزادی کے مراتب، ان کے فضائل اتنے بلند کیوں کر ہیں، وہ کیا راز ہے کہ شہزادی اتنی مقرب مرتبے کی حامل ہو چکی ہے۔ ایک روز پیغمبر اسلام نے شہزادی دو عالم سے ارشاد فرمایا، گفتگو ہو رہی ہے دو کے درمیان، کون ہیں؟ ایک ہیں جو فخر العالمین ہیں، جو سید المرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتمی مرتبت ہیں، جن پر مراتب تمام ہو رہے ہیں۔ اور گفتگو کر رہے ہیں اپنی ان بیٹی سے جو بضعت الرسول ہیں، جو ان کا ٹکڑا ہے، ان کی جان ہے، ان کی خوشبو ہیں، ان کی معدن ہے، اور ان سے سوال کر رہے ہیں پیغمبر اسلام، اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ فاطمہ، اللہ کی جانب سے جبرائیل امی آئے ہیں اور ایک پیغام لے کر آئے ہیں کہ فاطمہ سے پوچھئے، اللہ کی جانب سے پیغام آئے کہ فاطمہ سے پوچھئے کہ آپ کو کوئی حاجت ہے، کسی چیز کی خواہش آپ کو ہے؟ اگر آپ تصور کریں، سوچیں، ہم اور آپ، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو ہم کنیز بھی کہہ سکیں، اس لیے کہ ہم کون ہیں، ہم تو اتنے زیادہ، ہماری دعائیں کیا ہیں، دنیا سے شروع ہوتی ہیں، دنیا پہ ختم ہوتی ہیں، اور کے طرفدار رہتے ہیں، پھر بھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ وہ ہیں کہ ہر خواہش ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ناتمام ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی، اتنی سی زندگی میں بھی، اتنی نعمتوں پر بھی ہم وہ اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہماری غفلتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم شکر خدا کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نے شکر سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ شکوہ سیکھا ہے۔ اور شہزادی کیا کہہ رہی ہیں، جب یہ پیغام آیا ہے کہ جبرائیل لے کر آئے کہ آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ کو کچھ چاہیے، تو شہزادی کا وہ خوبصورت جواب، شہزادی کہہ رہی ہیں کہ بابا میرا جواب دے دیجئے، جبرائیل سے کہہ دیجئے کہ بعد تحفہ السلام و درود کے شہزادی دو عالم اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ میں مصروف ہوں، میں مدہوش ہوں، میں مشغول ہوں، کس چیز میں محبت یاد الہی میں، خدمت الہی میں، عشق الہی سے میرا دل اس طرح لبریز ہے، اس طرح لبریز ہے میرا دل، میں مصروف ہوں، میں مشغول ہوں، میں اتنی مدہوش ہوں یاد الہی میں، ذکر الہی میں، لذت الہی میں، عشق الہی میں، کہ لا حاجت علی، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ لا حاجت لی غیر النظر الی وجہہ الکریم، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ شہزادی حیا محسوس کر رہی ہیں۔ آپ سے کسی پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حضوری کا احساس کر لینا حیا ہے۔ شہزادی کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں کس کی جانب دیکھ رہی ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے شہزادی کی حیات میں کیا نظر آ رہا ہے؟ قدم قدم، ہر لمحہ لوجہ اللہ، شہزادی کا ہر عمل لوجہ اللہ۔ اسی لیے یہ مقام، یہ مرتبہ کہ شہزادی کے لیے جنت کے دروازے پر لکھا ہو خیرۃ اللہ فاطمہ، شہزادی بضعت الرسول ہے، شہزادی معدن الرسالہ بن جائے، شہزادی فخر العالمین بن جائے، شہزادی حجتوں پر حجت بن جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک اصول ہے، جو اللہ کی طرف زیادہ 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 رجوع کرتا ہے، آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں وہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔
ہم نے تو مانگنا ہی نہیں سیکھا، ہمیں کہاں مانگنا آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ہم بگڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہزادی کا یہ جملہ آج ہم دل پر چھاپ لیں کہ میں کوئی چیز نہیں چاہتی، لا حاجت لی غیر النظر الی وجہہ الکریم، کہ بابا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، میں مشغول ہوں، میں مدہوش ہوں۔ عشق الہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مرکز محور بنا ہوا ہے۔ اسی لیے شہزادی کی حیات میں کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں شہزادی کے چیلنجز کتنے بڑے بڑے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا کہ شہزادی بس آرام سے گھر کی زندگی گزار رہی ہے۔ ایک روز امیر المومنین آ کر کہتے ہیں کہ کچھ طعام مجھے دے دیجئے، تو شہزادی نے کیا کہا کہ ابو الحسن کئی روز سے فاقہ ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے پیغامات ان کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں کہ گھر میں آج جتنے بہت سارے مسائل دنیا میں ہیں، اور اس میں شاید سب سے بڑی جو چیز آ چکی ہے کہ ہم ڈس رسپیکٹ کرنے لگے ایک دوسرے کی۔ اس میں سے آپ دیکھیں اگر بہت زیادہ فرینکنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے شہزادی اپنے شوہر سے کیسے مخاطب ہو رہی ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا ماحول نہیں بن رہا کہ ایک دوسرے سے چھپانا بھی ہے چیزوں کو، مگر وہ جو ایک گھر کا ماحول ترتیب دے رہی ہے۔ اب اکثر شادیوں میں جو مسائل ہیں یہ بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ کیا سبب ہے کہ گھر میں وہ ماحول نہیں ہے؟ شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ ابو الحسن احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ برابر کا رشتہ ہے، مگر جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بنت رسول خدا احترام دے رہے ہیں، وہیں شہزادی کہہ رہی ہیں ابو الحسن گھر میں کئی روز سے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے؟ تو شہزادی نے کیا کہا کہ مجھے حیا آتی ہے۔ آپ نے دیکھا حیا آ گئی کہ شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ لا حاجت لی، مجھے تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بس میں تو اللہ کی مشغول ہوں، اللہ سے عشق کرنے میں، اللہ سے محبت کرنے میں۔ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے جب حضوری کا احساس ہوتا ہے، جب ہم نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو نماز میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، خضوع اور خشوع۔ خضوع کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، خشوع کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ملک الموت میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تو مجھے تیار رہنا چاہیے نا 5 ٹائم دن کے، کہ جب آپ کسی بہت من پسند مہمان کا انتظار کرتی ہیں، جو آپ کا بہت پیارا ہو، آپ کا بہت حرمت عزیز ہو، آپ کیا کریں گی؟ بہت اچھی تیار ہوں گی، اس کے لیے بہت اچھا انتظام کریں گی۔ وہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم تیار ہو کر مصلی پر پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ جب وقت نماز ہو چکا ہے ہم مصلی پر ہیں یا نہیں، بس یہی ان کا اور ہمارا دوستی کا رشتہ ہے، یہی ان کی اور ہمارے درمیان حیا ہے، یہی ان کی اور ہمارے درمیان وہ تعلق، وہ رابطہ ہے جو ہمیں مضبوط کرا رہا ہے، کیونکہ وہ روز میرے گھر آ رہے ہیں۔ تو مجھے اس بات کی حیا، یہ احساس ہو جائے کہ حضوری کسے کہتے ہیں، تو کیا مراتب حاصل ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ مراتب حاصل ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے گھر کی کنیز فضا بھی کرامات دکھانے لگتی ہے جب وہ اس فضائے قرآن میں سانس لے رہی ہیں۔ ابھی تو ان کے باہر کے معجزات تھوڑے تھوڑے کرامات ہم نے دیکھی ہے، گھر میں وہ کیا کرامات دکھاتی ہوں گی ابھی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر سے ایک دعا سیکھ لی تھی تو کیا اثر تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ فضا ایک مرتبہ گھر سے باہر کی اور انہوں نے ایک بنڈل لکڑیوں کا جمع کیا خانہ زہرا میں لے جانے کے لیے کہ آگ جلائی جائے گی، تو اچانک جب دیکھا کہ وہ نہیں اٹھ رہا تو انہوں نے اسی دعا کو دہرا دیا جو پیغمبر سے سیکھی ہے۔ بس دعا سیکھی ہے، دعا سیکھی ہے، اور دعا میں کیا ہے؟ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی سے اس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو کیا اثر ہوا؟ سبوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس بندر کو اٹھایا اور خانہ زہرا تک پہنچا دیا۔ یہی نہیں، ان کی جو نواسی ہیں جن کو بہت ہی مشہور و معروف جن کا واقعہ ہے کہ شہرہ بنت مسکہ بنت فضہ، جو مالک بن دینار کہہ رہے کہ حج کے لیے جا رہی تھی، ان کا مرکب راستے میں بیمار ہو کر مر گیا، تو انہوں نے کیا دعا کی؟ کتنا یقین ہو، جس کو معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس در نے سکھایا ہے، تو انہوں نے کیا دعا کی؟ بہت خوبصورت دعا کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ بھی چلا گیا، مرکب میرا مر گیا، تنہا بیابان میں رہ گئی، تو مالک بن دینار کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہیں نہیں دیکھا، یعنی جو لوگ ارد گرد تھے ان کے پاس دوڑتی ہوئی
کی مدد کے لیے نہیں جا رہی بلکہ اللہ سے کلام کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں کہ خدایا تو نے مجھے میرے گھر میں بھی نہیں رہنے دیا اور مجھے اپنے گھر بھی نہیں پہنچایا. یعنی کیا کسی پیارے انداز سے شکوہ کر رہی ہے میں تو بیچ میں رہ گئی ہوں, نہ گھر میں ہوں نہ میں تیرے گھر پہنچ سکی ہوں, بس بیچ میں یہاں رہ گئی ہوں, اب کیا کروں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سوار آیا اور ان کو لے گیا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران ان کو دیکھا تو میں نے فوراً جا کر ان سے کہا کہ اس گھر کی قسم مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں کہ آپ کسی سے مدد نہیں مانگ رہی, آپ نے اللہ سے پیارا سا ایک ہلکا سا شکوہ کر دیا کہ میں تو بیچ میں رہ گئی ہوں, نہ تیرے گھر ہوں نہ اپنے گھر ہوں, میں کہاں جاؤں. تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ میں شہرہ بنت موسیٰ بنت فضہ کنیز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ایمان کے لیے دولت بیدار ہے فضہ, باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے فضہ, دربانی سادات کا معیار ہے فضہ, حوروں سے فضول صاحب کردار ہے فضہ. اور اتنا بڑا اعزاز کنیزی نے کہا ہے, زہرا نے بہن کہہ دیا, زہرا نے بہن کہہ دیا, حسنین کی ماں ہے. عصمت کے لیے شمع شبستہ ہو تو ایسی, سیرت کے لیے دولت عرفاں ہو تو ایسی, زہرا کی حویلی کی میٹھے باں ہو تو ایسی, تاثیر در حضرت عمراں ہو تو ایسی. فضہ جو نہ چاہے تو کلی تک نہیں کھلتی, جبریل امی کو بھی اجازت نہیں ہے. پابند عمل فکر کی عامل رہی فضہ, ایمان و عقیدت میں بھی کامل رہی فضہ, تاعمر عبادات کی حامل رہی فضہ, قرآن کی سطروں میں بھی شامل رہی فضہ. جب صورت کعبہ ہمیں زہرا نظر آئی, فضہ بھی غلاف سر کعبہ نظر آئی. چمگاہ ملائک سے بھی بڑھ کر تیرا مقصود, آغوش میں پلتے رہے حسنین سے معصوم. ہر دور میں کی تو نے مددگاری کے مظلوم, تعظیم کو اٹھتے رہے کونین کے مخدوم. ہے یاد مجھے ہین من الدہر کا قصہ, سادات نے آیات میں حصہ تجھے بخشا. فاقے کے سوا تو نے بسر رات نہیں کی, پھر بھی کبھی تاخیر مناجات نہیں کی. تو نے تو کبھی فکر مکافات نہیں کی, قرآن کے سوا تو نے کبھی بات نہیں کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے فضہ تیری توقیر گری کی, مسند تیری چادر ہے زمانے کے نبی کی. رتبہ وہ ملا ہے تجھے خاتون کے گھر میں, جلتی نہیں دنیا کی بلندی بھی نظر میں. اعجاز ہے وہ تیری دعاؤں کے اثر میں, تسبیح ملائک میں نہ جبریل کے پر میں. یوں ہی تیرے اعزاز کی تکمیل ہوئی ہے, جنت میں بھی احکام کی تعمیر ہوئی. شامل تیرے حصے میں محمد کی دعا ہے, اسلام کو تو نے بھی سرفراز کیا ہے لائق توقیر کبھی آب لپا ہے. یہ بھید تو محشر میں کھلے گا کہ تو کیا ہے, اور جنت میں جب آئے گی شریفوں کی سواری تو لائے گی, تو لائے گی خاتون قیامت کی ہماری. اللہ نے تیری خلق و شرافت کی تب و تاب, تو ایک زمانے کو سکھاتی رہی آداب. شرمندہ تعبیر ہوا یوں بھی تیرا خواب, تو بن گئی تاریخ مسائل کبھی ایک باب. ہر فعل تیرا صدق مودت کی سند ہے, اور تو مملکت پنجتن پاک کی حد ہے.